जन्नत में अपने माँ बाप और रिश्तेदारों के साथ मुलाकात कैसे होगी, वो रूह परवर मंज़र कैसा होगा, ये जानना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, दुनिया में किसी भी इंसान के लिए सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाला और मुक़द्दस रिश्ता उसके वालिदैन होते हैं। फिर उनके बाद सगे बहन भाई और फिर करीबी रिश्तेदार आते हैं। ये रिश्ते हर इंसान के लिए पहली तरजीह होते हैं, जबकि कुछ रिश्ते ज़िंदगी गुजारने के लिए लाजिम व मलजूम होते हैं। इन रिश्तों के बगैर ज़िंदगी गुजारने का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। नाज़रीन, जन्नत ऐसी अनमोल और बेमिसाल जगह है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ईमान वालों के लिए बनाई है, और इसमें ऐसी नेमतें तैयार कर रखी हैं कि जिनके बारे में तसव्वुर भी महाल है। वो ऐसी नेमतें हैं कि जिनको न किसी आँख ने देखा, न किसी कान ने सुना और न ही किसी के दिल में उनके बारे में कोई ख्याल गुजरा। जन्नत के बारे में जो कुछ भी बयान किया जाता है वो सिर्फ समझाने के लिए होता है, वरना तो दुनिया की आला से आला चीज़ भी जन्नत की किसी नेमत के सामने कोई हैसियत नहीं रखती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने नेक बंदों को जन्नत में दाखिल फरमाएगा और वो हमेशा हमेशा जन्नत में पुरसुकून रहेंगे। लेकिन नाजरीन, ये सवाल अक्सर हमारे जहनों में पैदा होता है कि क्या हमारे दुनिया के पाकीज़ा रिश्ते भी जन्नत में हमारे साथ होंगे? इस दुनिया में सबसे अजीम और बेमिसाल रिश्ता वालिदैन हैं। क्या जन्नत में भी हमारे वालिदैन हमारे साथ होंगे? आइए इस सवाल का जवाब अहादीस की रोशनी में तलाश करने की कोशिश करते हैं। अहादीस में है कि जब कोई रूह इल्लियीन में पहुंचती है तो वहां मौजूद रूहें उससे मिलने आती हैं और दुनिया में अपने रिश्तेदारों के बारे में मालूम करती हैं। जब कोई इंसान मरने के बाद इल्लियीन में पहुंचता है तो उसके रिश्तेदार उससे ऐसे मिलते हैं जैसे दूर दराज से आने वाले मुसाफिर से मुलाकात की जाती है, और वो सब आपस में मिलकर बहुत खुश होते हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि ऐ मेरे बंदो, आज के दिन तुम पर ना तो कोई खौफ होगा और ना ही तुम गमगीन होगे। मेरे वो बंदे जो हमारी आयतों पर ईमान लाए और फरमा बरदार रहे, तुम भी और तुम्हारी बीवियां भी खुशी से चमकते हुए चेहरों के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओ। सुभान अल्लाह। इनके सामने सोने के प्याले और गिलास पेश किए जाएंगे और जन्नत में हर वो चीज़ मौजूद होगी कि जिसकी दिलों को ख्वाहिश होगी, और इनसे कहा जाएगा कि तुम जन्नत में हमेशा रहोगे। नाज़रीन मोहतरम, इन आयात से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि जन्नती मर्दों की बीवियां भी जन्नत में उनके साथ ही होंगी और वो जन्नत में एक साथ इकट्ठे रहेंगे और उन्हें हर वो चीज़ पेश की जाएगी कि जिनकी वो ख्वाहिश करते होंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस वक्त कोई मोमिन बंदा मरने के करीब होता है तो रहमत के फरिश्ते सफ़ेद रेशमी कपड़ा और मुश्क व अंबर लेकर आते हैं और उसकी रूह को यूं निकाल लेते हैं जैसे आटे से बाल निकाला जाता है, और यूं खताब करते हैं, ए नफ्से मुतमइन्ना, तू अपने परवरदिगार की तरफ, उसकी रहमत और रज़ा की तरफ चल, तू उससे राज़ी और वो तुझसे राज़ी। फिर रूह को निकाल कर इस मुश्क व अंबर में रखते हैं और रेशमी कपड़े में लपेट कर आसमानों की तरफ ले जाते हैं। आसमान पर मौजूद फरिश्ते कहते हैं, वाह क्या उम्दा खुशबू है जो ज़मीन से आई है। फिर उसको अहले ईमान की अरवाह के पास लाते हैं तो अरवाह खुश होती हैं, और ये खुशी इससे भी कहीं बढ़कर होती है जो किसी बिछड़े हुए को मिलने पर मिलती है। और फिर ये अरवाह इस नए आने वाले से दरियाफ्त करती हैं कि फ़लाँ आदमी का क्या हुआ, फ़लाँ आदमी ने क्या किया, यानी दुनिया में अपने प्यारों को जिस तरह छोड़ कर गए थे अब वो किन कामों में मशगूल हैं। और फिर इन अरवाह में से कुछ अरवाह आपस में बात करती हैं कि अभी ठहर जाओ, इसे छोड़ दो, ये दुनिया के गम में मुब्तला था। नई आने वाली रूह पूछती है कि क्या वो शख्स अभी तक तुम लोगों के पास नहीं पहुंचा, वो तो कब का मर चुका था। फिर इस पर वो रूहें कहती हैं कि फिर तो वो जहन्नुम में गया होगा। अस्तगफिरुल्लाह। नाज़रीन ग्रामी, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे अमाल तुम्हारे रिश्तेदारों और ख़ानदान वालों के सामने, यानी जो आखरत यानी आलम बरज़ख में हैं, पेश किए जाते हैं।
اگر نیک عمل ہو تو وہ خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ آپ کا فضل اور رحمت ہے، بس اپنی نعمت اس پر پوری کیجیے اور اس پر اسے موت دیجیے۔ اسی طرح گناہ گار شخص کا بھی عمل پیش ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ اس کے دل میں نیکی ڈال دے جو تیری رضا اور قرب کا باعث بنے۔ مختلف روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں رشتہ دار ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے اور ایک دوسرے سے ملتے جلتے رہیں گے، اور ان میں سے بعض کو ایک دوسرے کے ساتھ بھی رکھا جائے گا۔ سورہ طور میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ان کی پیروی کی تو ہم ان کی اولاد کو بھی انہی کے ساتھ اکٹھا کر دیں گے اور ان کے عمل میں سے کسی چیز کی بھی کمی نہیں کریں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ مومن بندوں کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ان کی اولاد کو ان کے اصل مقام سے بلند کر کے ان کے والدین کے پاس پہنچا دیں گے، اگرچہ یہ اولاد اپنے اعمال کے حساب سے اس درجہ تک نہ پہنچتی ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں اولاد اور والدین کو ان کی خواہش کے مطابق اکٹھا رکھا جائے گا۔ جو لوگ جنت میں جائیں گے بے شک یہ وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اس دنیا میں نیک اعمال کیے ہوں گے، جبکہ ایسے لوگ بھی موجود ہوں گے جنہوں نے گناہ کیے ہوں گے لیکن انہوں نے اپنے گناہوں سے شرمندہ ہو کر اپنے رب سے معافی مانگ لی ہوگی اور سچے دل سے توبہ و استغفار کر لیا ہوگا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو معاف فرما دیں گے اور ان کو جنت میں داخل کریں گے جہاں اللہ عز و جل ان کی تمام خواہشات کو پورا کریں گے۔ ان تمام خواہشوں میں سے ایک خواہش ان کی یہ بھی ہوگی کہ دنیا میں انہوں نے جو گناہ کیے تھے اس سے وہ تمام اعمال بھلا دیے جائیں، کیونکہ جنت امن و سکون کی جگہ ہوگی جہاں منفی خیالات، غضب اور غصے کی کوئی گنجائش نہ ہوگی۔ جنت میں مومن کے لیے خوشحالی ہی خوشحالی ہوگی، جیسا کہ اللہ پاک سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے انہیں خوشخبری سنا دو، ان کے لیے جنت کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جب انہیں ان میں سے کسی قسم کا میوہ کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے دیا گیا تھا، اور انہیں ایک دوسرے کے ہم شکل میوے دیے جائیں گے اور وہاں ان کے لیے پاک بیویاں ہوں گی اور وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اہل جنت جنت میں داخل ہوں گے اور ان میں سے کسی کو اپنے بہن بھائیوں اور رشتہ داروں سے ملنے کی خواہش ہوگی تو اس کا بستر انہیں اڑا کر ان کے بستروں کے برابر پہنچا دے گا، اور پھر وہ دونوں تکیہ لگا کر دنیا کے گزرے ہوئے دنوں کے بارے میں باتیں کریں گے۔ ان میں سے ایک اپنے ساتھی سے کہے گا کہ اے فلاں بن فلاں، کیا تمہیں یاد ہے کہ اس دن ہم نے گناہ کیا تھا اور فلاں جگہ پر ہم نے اپنے رب سے معافی مانگی تھی اور اللہ رب العزت نے ہماری مغفرت فرما دی تھی۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزاج مبارک کے بارے میں متعدد احادیث میں بیان ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی شگفتہ مزاج تھے۔ آپ ہمیشہ نرمی اور محبت سے اور مسکرا کر بات کیا کرتے تھے، تاہم کئی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے اختیار ہنس بھی دیتے تھے، مگر یہ اس وقت ہوتا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخرت کے حالات بیان فرماتے۔ امام عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ کہا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف آخرت کے امور میں ہی ہنسا کرتے تھے، اگر کوئی معاملہ دنیا سے متعلق ہوتا تو آپ صرف تبسم فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار صحابہ کرام کو آگاہ کیا کہ روز محشر جب کسی کو جہنم سے نکال کر جنت میں بھیجا جائے گا تو اس کی کیا حالت ہوگی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہنس کر ایک واقعے کا احوال بیان کیا۔ بخاری شریف اور مسلم شریف میں احادیث موجود ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ سب سے آخر میں جہنم سے کون شخص نکالا جائے گا یا سب سے آخر میں جنت میں کون شخص داخل ہوگا۔ یہ شخص اپنے جسم کو گھسیٹتا ہوا جہنم سے باہر نکلے گا
چنانچہ اللہ پاک اسے فرمائے گا کہ جا جنت میں داخل ہو جا۔ وہ جنت میں داخل ہوگا تو اسے گمان گزرے گا کہ جنت تو بھر چکی ہے، وہاں اس کے لیے کوئی جگہ خالی نہیں۔ چنانچہ وہ واپس لوٹ کر عرض کرے گا، اے میرے پروردگار، جنت تو بھر چکی ہے، سب لوگ اپنی اپنی جگہ پر آباد ہو چکے ہیں۔ اللہ پاک فرمائے گا کہ جا جنت میں چلا جا۔ لہٰذا وہ جنت میں داخل ہوگا تو جنت میں جا کر پھر اسے گمان گزرے گا کہ یہاں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ پھر وہ واپس لوٹ کر عرض کرے گا، اے میرے پروردگار، میں نے تو اسے بھرے ہوئے پایا۔ چنانچہ اللہ پاک اسے فرمائیں گے، جا جنت میں داخل ہو جا، کیونکہ تیرے لیے جنت میں دنیا کے برابر بلکہ اس سے بھی 10 گنا زیادہ حصہ موجود ہے۔ وہ عرض کرے گا کہ اے میرے پروردگار، مجھ پر ہنستا ہے یا مجھ سے مذاق کرتا ہے، حالانکہ تو میرا حقیقی مالک اور میرا پروردگار ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنس پڑے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک نظر آنے لگے۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ یہ اہل جنت کے سب سے کم درجے والے شخص کا حال ہوگا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کے گناہ گاروں کو دوزخ سے نکالنے کا فیصلہ فرمائیں گے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاصیوں کا کیا حال ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کریں گے کہ اے اللہ، آپ سے بڑھ کر کون جان سکتا ہے؟ ارشاد ہوگا کہ وہاں جا کر دیکھو ان کا کیا حال ہے۔ جبرائیل علیہ السلام آئیں گے اور مالک کی جانب رخ کریں گے۔ وہ جہنم کے وسط میں آگ کے ممبر پر بیٹھے ہوں گے۔ جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ کر تعظیماً کھڑے ہو جائیں گے اور پوچھیں گے کہ آپ کا اس جگہ کیسے آنا ہوا؟ تو وہ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امت کے عاصیوں کا کیا حال ہے؟ مالک جواب دیں گے کہ ان کا حال بہت برا ہے اور ان کا ٹھکانہ انتہائی تنگ ہے۔ آگ نے ان کے جسم اور گوشت پوست کو سب کو جلا کر بھسم کر دیا ہے، البتہ ان کے چہرے اور دل محفوظ ہیں جن میں نور ایمانی جگمگا رہا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کہیں گے کہ ذرا ڈھکنا ہٹائیے، میں ابھی انہیں ایک نظر دیکھنا چاہتا ہوں۔ مالک خازنوں کو حکم دیں گے تو پردہ ہٹائیں گے۔ جب وہ لوگ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھیں گے اور ان کے حسن اور صورت کو دیکھ کر یقین کر لیں گے کہ یہ عذاب کے فرشتے نہیں ہو سکتے، اور وہ سوال کریں گے کہ یہ اللہ کا نیک بندہ کون ہے؟ ہم نے تو ان سے بڑھ کر حسین چہرہ نہیں دیکھا۔ مالک جواب دے گا کہ یہ جبرائیل علیہ السلام ہیں جو اللہ تعالیٰ کے مقرب ہیں، جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں وحی لایا کرتے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک سنتے ہی وہ لوگ سب چیخ اٹھیں گے اور کہیں گے کہ اے جبرائیل، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالیہ میں ہمارا سلام عرض کیجیے اور کہیے گا کہ ہمارے گناہوں نے ہمیں آپ سے جدا کر دیا ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہماری بدحالی کی اطلاع بھی پہنچائیے۔ جبرائیل علیہ السلام واپس بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا کیا حال دیکھا؟ حضرت جبرائیل عرض کریں گے کہ یا اللہ، بہت ہی برے حال میں ہیں اور تنگ جگہ پر موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ انہوں نے تجھ سے کچھ کہا بھی ہے؟ حضرت جبرائیل عرض کریں گے کہ جی ہاں یا اللہ، انہوں نے مجھ سے درخواست کی ہے کہ میں ان کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کا سلام پہنچاؤں اور ان کی بدحالی کی خبر دوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ جاؤ سلام پہنچا دو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفید موتی کے خیمے میں تشریف فرما ہوں گے جن کے 4000 دروازے ہوں گے۔ دروازے کے دونوں کواڑ سونے کے ہوں گے۔ عرض کریں گے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کی خدمت میں آپ کی امت کے گناہ گاروں کے پاس سے پیغام لایا ہوں جنہیں جہنم میں عذاب ہو رہا ہے۔ وہ آپ کو سلام عرض کرتے ہیں اور یہ عرض کرتے ہیں کہ ہمارا حال سخت خراب ہے اور ٹھکانہ انتہائی تنگ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سنتے ہی اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے حاضر ہوں گے اور سر بسجود ہو کر اللہ تعالیٰ کی توصیف اور ثنا بیان کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی حمد و ثنا کریں گے
جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کسی نے بھی نہ کی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ سر اٹھائیے اور جو مانگتے ہیں دیا جائے گا، جو سفارش کریں گے قبول ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرض کریں گے، اے باری تعالیٰ، میری امت کے کچھ بدنصیب لوگ جہنم میں ہیں، ان کے بارے میں میری سفارش قبول فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ آپ کی سفارش منظور ہے، تشریف لے جائیے اور ہر لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کو نکال لائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جائیں گے، مالک فرشتہ آپ کو دیکھ کر ادب سے کھڑا ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے، مالک میرے بدنصیب امتیوں کا کیا حال ہے؟ عرض کریں گے کہ حضور ان کا حال سخت خراب ہے اور جگہ انتہائی تنگ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائیں گے کہ دروازہ کھولو اور پردہ ہٹاؤ۔ جب دوزخی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیں گے تو سب چیخ اٹھیں گے اور عرض کریں گے کہ حضور آگ نے ہمارے جسم جلا کر بھسم کر دیے ہیں اور جگر پھونک دیے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو نکالیں گے تو ان سب کے جسم جل کر کوئلہ ہو چکے ہوں گے۔ استغفر اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں لے کر جنت کے دروازے پر ایک نہر کی جانب لے جائیں گے جس کا نام نہر حیوان ہے۔ اس میں وہ لوگ غسل کریں گے تو وہ نوجوان مردوں کی شکل میں نکلیں گے، سرمگی آنکھیں اور ان کے چہرے چمکتے ہوئے چاند کی طرح روشن ہوں گے، اور ان کی پیشانیوں پر لکھا ہوگا، یہ وہ جہنمی ہیں جنہیں رحمان نے آگ سے نجات دی، پس وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ دوسرے دوزخی جب یہ دیکھیں گے کہ سب مسلمان دوزخ سے نکال لیے گئے ہیں تو وہ حسرت سے کہیں گے کہ اے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے اور ہم بھی دوزخ سے نکالے جاتے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کافر لوگ بار بار تمنا کریں گے، کیا خوب ہوتا اگر وہ بھی مسلمان ہوتے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔